बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। कुछ इंसान अपनी कमज़ोरी और ख़ामी की वजह से दूसरों पर इन्सार करने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे हालात में हर मदद करने वाला हमदर्द और नेक फितरत लगता है, मगर सच तो यह है कि आज के दौर में कोई मुफ्त मदद नहीं करता। हर एहसान का बदला होता है और लोग इंसानियत का ड्रामा करके एहसान की इतनी बड़ी कीमत वसूल करते हैं कि इंसान सारी उम्र किसी पर एतबार करने के काबिल नहीं रहता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। वालिदैन के बगैर अपाहज होकर ज़िंदगी गुजारने की वजह से मेरी हट डरमी और ज़िद्दीपन बहुत बढ़ चुके थे। मैं जो ठान लेती थी ज़रूर करके रहती थी। मुझे लगता था अपनी मजदूरी की वजह से मैं हमेशा लोगों की हमदर्दी और मदद हासिल कर सकती हूँ, मगर फिर मेरी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या पेश आया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उस वक्त उस लड़के के साथ हज अदा कर रही थी। न जाने वो लड़का कौन था, कहाँ से आया था, मगर वो उर्दू ज़ुबान में मुझसे बात कर रहा था। मुझे कंधों पर उठाए उसने पूरा तवाफ़ करवाया था। मैं उसकी मशकूर हो रही थी। मेरे शुक्रिया अदा करने पर कहने लगा, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, बल्कि मैं तो नेकी कमा रहा हूँ और तुम्हारा कोई इतना वज़न नहीं है कि मुझे तंगी हो। मैं जवान लड़का हूँ, इतना बोझ तो अपने कंधों पर उठा सकता हूँ। उसकी बात पर मैंने रश्क से उसे देखा था। ऊंचा, लंबा, मजबूत शानों वाला लड़का था, जबकि मैं कमज़ोर और कम उम्र लड़की थी। इर्द गिर्द हज के लिए आए लोगों में किसी ने हमें तवज्जो नहीं दी थी। हर एक को यही लग रहा था कि हम दोनों मियाँ बीवी थे, जबकि दर हकीकत हम दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। वो लड़का वैसे तो मेरे साथ साथ रहा, मगर फिर भी मैं कभी कभी इन लोगों की नज़रों से घबरा जाती थी। पाकिस्तान में जिस ग्रुप के साथ आई थी उन लोगों से छुपती फिरती थी। अगर वो लोग मुझे उस अनजान लड़के के साथ देख लेते तो मेरा किरदार मशकूक हो जाता कि हज पर आई अकेली लड़की अब एक साथी के साथ क्यों घूम रही थी। लड़का रात के वक्त मेरी रिहाइश पर मुझे छोड़ने भी खुद जाता था। मैं तो खुश थी कि मुझे सहारा मिला हुआ है। मेरे साथ होटल के कमरे में जो बूढ़ी औरत अपनी बहू के साथ रहती थी, वो मेरी एक एक हरकत पर नज़र रखने लगी। तुम्हारा मर्द पहले रोज़ कहाँ गायब था जब तुम हमारे सहारे इस कमरे में आई थी? उस बूढ़ी ने 2-3 मरतबा जताती नज़रों से देखकर सवाल किया। मैं बूढ़ी का सवाल अनसुना कर देती थी। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अगर सच बोल देती तो पकड़ी जाती कि छुपकर क्या काम कर रही है। मैं सुबह सुबह व्हील चेयर पर बैठकर कमरे से निकल जाती थी। लिफ्ट में दाखिल होकर नीचे जाने तक तो मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती थी। लिफ्ट से निकलकर हमारी फिर से वही रूटीन शुरू हो जाती थी। वो लड़का मुझे उठाकर ले जाता था। मैं भी आंखें बंद किए खुद को उसके हवाले किए रही थी। मुझे लगा मेरा हज हो रहा है, अजर कमा रही हूँ, फिर भले जो भी सहारा दे। मेरा बचपन का ख्वाब पूरा हो रहा था। मुझे डर था लोगों को हमारे सच की खबर हुई तो हमें संसार कर देंगे। लड़का मुझे तसल्ली देता था, कहने लगा किसी को खबर नहीं होगी, यहाँ सब मसरूफ़ रहते हैं, सबकी तवज्जो हज पर होती है। ये ऐसी जगह है कि इर्द गिर्द का होश भी नहीं रहता, ना यहाँ लोगों को दूसरों के मामलात में तांक जां करने का मौका मिलता है। उसकी तसल्लियों पर मैं भी मुतमिन हो जाती थी। मुझे खबर ही नहीं हुई थी कि मैं उस लड़के पर इन्सार करने लगती। मैं उस पर अंधा एतबार करने लगी। वो जैसा कहता था वैसा करती थी। मैं घर में भी खुद को संभाल लेती थी। व्हील चेयर पर यहाँ से वहाँ जाने में मुश्किल पेश नहीं आती थी, मगर वो लड़का रोज़ाना मेरी व्हील चेयर होटल में ही रख देता था। वहाँ पर बहुत रश होता था। व्हील चेयर यहाँ वहाँ होगी तो तलाश करना मुश्किल हो जाएगा। वो मुझे समझा बुझाकर व्हील चेयर रखवा देता था। मैं भी उसकी बात मान लेती थी। मैं कम उम्र ना समझ थी, किसी से मशवरा नहीं किया। खाला से फ़ोन पर बात करती तो लड़के का जिक्र गोल कर जाती थी। खाला भी मुतमिन थी। अकेली इतनी दूर गई हूँ, संभल कर रहना, तुम अभी ना समझो, कोई फ़ायदा उठा लेगा, तुम्हें खबर ही नहीं होगी। खाला मुझे समझाती तो मैं सर झटक देती। खाला का खौफ मुझे अच्छे से पता था। मैं सिर्फ कम उम्र और ना समझ ना थी, बल्कि बेहद खूबसूरत थी। मुझ में एक ऐब के अलावा कोई कमी नहीं थी। शिफाफ रंगत और मासूम सा हुस्न मेरी ख़ास खूबी थी जो लोगों को मुतवज्जो करती थी। खाला तो मुझे अकेला घर से निकलने नहीं देती थी कि जाके हज पर अकेली चली आई थी। दौराने सफ़र भी लोग चौंक कर मुझे देखते रहे थे। मेरा इत्मीनान कम नहीं हुआ था। मैं डरी सहमी या डरपोक लड़की नहीं थी, मगर किसी ने सच कहा है, इंसान जब हद से ज़्यादा बाइतमाद होने लगे तो नुकसान उठा बैठता है। मैं तो फिर नादान लड़की थी, दुनिया भी देखी नहीं थी, बस सबसे हमेशा हमदर्दी मिली थी। मैं इसी की आदी हो गई। सोच बैठी कि मुझ में कुछ ऐसा ख़ास है, कोई कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं नहीं जानती थी मुझ जैसे ऐबदार लोग ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। उल्टा मैं खाला से सब छुपाती रही ताकि वो मुझे कोई नसीहत करके तंग ना करे। वो लड़का भी मुझे यही समझाता रहा। बोला,
تمہیں اندازہ نہیں ہے تم کیسے لوگوں کی کمزوری بن سکتے ہو۔ وہ تفصیل میں بھی نہیں جاتا تھا، سادہ الفاظ میں بولتا، مدد بھی ہر ایک سے نہیں مانگنی چاہیے۔ عرفات کے میدان میں پہنچے تو انڈونیشیا کی 2 لڑکیاں مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگی، اشارے سے بولی آؤ ہم اپنے ساتھ عبادت کروا دیتی ہیں۔ میں بھی چل پڑی، سوچا ایک دن لڑکے کو ذرا سکون مل جائے گا، بیچارہ سارا دن مجھے لیے گھومتا ہے، تھک جاتا ہوگا۔ وہ بھی حج کرنے آیا تھا، میری وجہ سے حج بھی نہیں کر پا رہا تھا، مگر وہ لڑکا پہنچا تو مجھے انڈونیشیا کی لڑکیوں کے ساتھ دیکھ کر بوکھلا گیا۔ ہم ابھی دور نہیں گئے تھے، وہ لڑکیاں بغیر ویل چیئر کے مجھے سنبھال نہیں پا رہی تھیں۔ وہ لڑکا تیزی سے ہمارے پاس آیا، ان سے انگلش میں کہنے لگا یہ لڑکی میرے ساتھ ہے، میں اسے سنبھال لوں گا۔ وہ لڑکیاں بھی معذرت کرتی وہاں سے چلی گئیں۔ میں حیران ہوئی، وہ لڑکا اتنا زیادہ ہنس باتا ہو رہا تھا، کہنے لگا میں مدد کر رہا ہوں تو دوسروں کو اپنی کمزوری مت بتاؤ، اس بھول میں نہیں رہنا کہ حج کے لیے آئی ہو تو کچھ غلط نہیں ہوگا، تم جیسی معصوم لڑکی کے لیے کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ وہ مجھے سمجھا رہا تھا، میں نے توجہ نہیں دی۔ مجھے تو یہ حیرت ہوئی تھی کہ وہ لڑکا میری ذمہ داری کو لے کر اتنا سنجیدہ کیوں ہو گیا ہے۔ وہاں قیام کرنا تھا، میں نے سوچا لڑکیوں کے ساتھ مطمئن رہوں گی، مگر وہ لڑکا تو جیسے چند دن میں قابض ہو گیا تھا، کہیں جانے نہیں دیتا تھا۔ ہمارے درمیان اب ذاتی باتیں بھی ہونے لگی تھیں۔ میں نے خود اسے اتنا قریب کر لیا تھا کہ وہ مجھے اپنی ذمہ داری سمجھ بیٹھا۔ حج کے دوران اس لڑکے نے 2-3 مرتبہ مجھ سے یہی سوال کیا تھا کہ میں اس حالت میں بھی اکیلے حج کرنے کیسے چلی آئی۔ میں یہ سوال ٹالتی رہی، میں اپنے بارے میں کسی کو کچھ بتا نہیں سکتی تھی۔ اس نے حج کے تمام فرائض ادا کروائے، میں اس کے ساتھ اتنی مطمئن ہو گئی کہ اکثر اس کے پاس تھکن سے سو جاتی تھی اور ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا۔ وہ لڑکا مجھے یقین دلاتا کہ میری حفاظت کرے گا، میں بھی اس پر اعتبار کرنے لگی۔ ایک روز باتوں باتوں میں وہ کہنے لگا، ویسے تو حج کے لیے کبھی محرم یا وارث کے بغیر کوئی اکیلے اتنی دور نہیں جاتا، مگر اس بات کو ایک طرف رکھ کر اگر میں تمہیں دیکھوں تو مجھے حیرت ہو رہی ہے، تم اکیلی سفر کرنے کے قابل نہیں ہو، پھر کیسے تمہیں گھر والوں نے اکیلے آنے دیا؟ تجسس سے پوچھنے لگا، کیا یہاں پر تمہارا کوئی ایسا رشتہ دار رہتا ہے جس کے سہارے تم پاکستان سے سعودیہ چلی آئی؟ کسی کو پتہ چلا تو سوچو تمہارا کیا حال ہوگا۔ اس کے پوچھنے پر میں نے اطمینان سے کہا، میں نے اسی لیے احتیاطاً کسی کو بھی اپنے بارے میں نہیں بتایا تھا کہ میں پاکستان سے اکیلی یہاں آئی ہوں، اور ساتھ محرم رشتہ تو دور، میرا کوئی رشتہ دار تک نہیں آیا۔ پہلی بار اس لڑکے کو بتا دیا کہ پاکستان سے جو عورت میرے ساتھ آئی ہے وہ میری ماں نہیں ہے، بلکہ پیسہ لے کر میری ماں کا کردار ادا کر رہی تھی۔ میرے انکشاف پر وہ ہکا بکا رہ گیا تھا، شاید اسے یقین نہیں آیا کہ مجھ جیسی معصوم اور کم عمر نظر آنے والی لڑکی اتنی ہوشیاری سے سب سنبھالتی آئی تھی۔ کہنے لگا، تم نے یہ بات کسی اور کو تو نہیں بتائی؟ میں نے کہا، تمہارے علاوہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ میرے جواب پر اس لڑکے کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ میں نے زیادہ توجہ نہیں دی، وہ مجھے لے کر الگ تھلگ رہنے لگا تھا۔ اس کی مدد کی وجہ سے میری کمزوری کسی پر واضح نہیں ہو رہی تھی، اس نے میرا راز رکھا ہوا تھا۔ اس لڑکے کی ہمدردی اور نیک فطرت دیکھتے ہوئے میں نے اسے اپنے بارے میں ساری تفصیل دے دی۔ میری بات سن کر مسکرا کر اطمینان سے سر ہلانے لگا، مجھ سے بولا، فکر مت کرو، حج تو میں کروا دوں گا، مگر آئندہ کبھی اکیلے سفر مت کرنا۔ اس کی ہدایت پر میں نے سر ہلا دیا۔ اس لڑکے کا تعلق جہاں سے بھی تھا، مگر وہ کئی سال سے سعودیہ میں ہی رہ رہا تھا۔ وہ دوسرے لوگوں سے عربی بہت فراوانی سے بول رہا تھا، مگر مجھ سے اردو زبان میں آرام سے بات کر لیتا تھا۔ میں نہیں سمجھ پائی وہ دراصل کون تھا۔ اس نے مجھے اپنے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں بتائی تھی۔ کہنے لگا، حج سے فارغ ہو جائیں تو کسی دن ہم بیٹھ کر ایک دوسرے کی کہانی سن لیں گے، مگر ابھی تو سب سے ضروری کام حج کے فرائض ادا کرنا ہے۔ میں نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا۔ وہ بظاہر بہت سادہ لڑکا تھا، میں اس کے ساتھ بہت مطمئن رہتی تھی۔ سوچنے لگی اس سے پوچھوں گی کہ اگر وہ کوئی مناسب کام ڈھونڈنا چاہتا ہے تو اسے اپنے ساتھ پاکستان لے جاؤں، مگر مجھے ایک ایماندار اور قابل اعتبار ساتھی کی ضرورت تھی، مگر مجھے اس کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ اس سے پہلے میں عرفات کے میدان میں عجیب سی تھکن کا شکار رہنے لگی، شاید مجھے کمزوری ہو رہی تھی۔ میں گھر میں پڑی رہتی تھی، اب یہاں سارا دن گھومتی تھی، عبادت کرتی تھی، طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ لڑکا بھی فکر مند ہو گیا، اس سے منت کی مجھے واپس ہوٹل میں چھوڑ آؤ، وہ مان گیا۔ واپسی تک جیسے تیسے خود کو سنبھالے رہی، ہوٹل میں پہنچتے ہی بستر پر گر گئی۔ مجھے فکر بھی تھی، طبیعت خراب میں فرائض پورے نہ کیے تو حج نہیں ہوگا، مگر اب آرام کیے بنا چارہ نہیں تھا۔ میں نے کہا، میں ایک روز آرام کر لیتی ہوں۔ وہ لڑکا بھی میری بات پر ایک لمحے کے لیے چپ ہو گیا۔ مجھے لگا تھا وہ کہے گا میں آرام کروں، کیونکہ مجھے سنبھال کر عبادت کروانے والا وہی تھا، اسے بھی مشکل کا سامنا ہوتا۔ مگر آخری طواف سے پہلے ایک روز وہ اچانک بولا، اکیلی پڑی رہو گی تو گھبرا جاؤ گی، مجھے بھی خبر نہیں ہوگی کہ سال میں پڑی ہو۔ کہنے لگا، تم چلی آؤ، میں سنبھال لوں گا، اگر تھکن زیادہ ہوئی تو ہم ایک سائڈ پر بیٹھ جائیں گے۔
مجھے اس کا مشورہ اچھا لگا تھا کیونکہ دل میرا بھی ہوٹل میں نہیں لگ رہا تھا۔ حج کرنے کا خواب بہت پرانا تھا، میرا بس نہیں چلتا تھا اللہ کے گھر میں پڑی رہوں۔ کمرے میں جو بوڑھی کی بہو تھی اس نے مجھے سیسری سا سمجھایا کہ باہر نہیں جانا، آج کے دن دوا لے کر آرام کرو۔ میں نے کہا خیر ہے، باہر سے دوا لے لوں گی۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر سنجیدگی سے بولی، میں شادی شدہ ہوں، اتنی سمجھ رکھتی ہوں کہ پہچان سکوں لڑکی کنواری ہے یا شادی شدہ ہے۔ تم پہلے دن ہمیں ملی تو کہا اپنی ماں کے ساتھ آئی ہو، مگر پھر کمرے میں آ کر تم نے کہا اکیلی ہو۔ اس عورت کی بات پر میں شرمندہ ہونے لگی، اسے مجھ پر شک ہو رہا تھا، میں اسی بات سے بچ رہی تھی۔ اسے کیا بتاتی، کتنے جتن کر کے میں حج کے لیے پہنچی تھی، مگر سعودیہ کی زمین پر پہنچتے ہی پہلے روز دھوکہ ملا اور میں اکیلی ہو گئی۔ وہ عورت افسوس سے بولی کہ تم بہت چھوٹی اور نہ سمجھ ہو، اس پر اپاہج بھی ہو، خود کو سنبھال بھی نہیں پاتی، اتنی خوبصورت ہو، نہ جانے کیسے انجان جگہ پر چلی آئی ہو، اب جھوٹ بول کر سب کو بہلاتی ہو، مگر میں سمجھ چکی ہوں تم بالکل اکیلی ہو۔ نہ جانے کون لڑکا ہے جو تمہیں اٹھائے پھرتا ہے، نامحرم کے ساتھ گھوم رہی ہو، حج کیسے ہوگا، سب فرائض وہ پورے کروا رہا ہے، کسی پر اعتبار نہیں کرو۔ وہ مخلصی سے سمجھا رہی تھی مگر مجھے غصہ آیا، میں نے کہا اتنی ہمدردی ہے تو خود سنبھال لیتے مجھے، میں پرائے مرد کا سہارا نہ لیتی، میں بگڑ گئی تھی۔ وہ عورت بھی سر جھٹک گئی، پھر بڑبڑانے لگی، میں تو نیکی کر رہی تھی، نادان ہو تم، اسی لیے تو اکیلی منہ اٹھا کر حج کرنے چلی آئی۔ اس کی ساس پہلے کمرے سے نکل چکی تھی، وہ بھی شوہر کے ساتھ جانے لگی تو مجھے تیار کرتا دیکھ کر رک گئی، کہنے لگی میرے شوہر صبح کسی کام سے مارکیٹ گئے تھے، یہاں قریب بہت سی جگہ پر پولیس پھیلی ہوئی ہے، کسی نے بتایا اس علاقے میں کچھ غیر قانونی کام ہو رہے ہیں، اس لیے پولیس اب یہاں آئی ہوئی ہے۔ میں یہ سن کر ٹھٹک گئی۔ عورت کہنے لگی تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ محتاط رہو، ہمیں کیا خبر کون سے غیر قانونی کام ہو رہے ہیں، وہ مجرم کون ہے۔ وہ عورت مجھے اطلاع دے کر چلی گئی، اسے فکر نہیں تھی، اس کی ساس اور شوہر ساتھ تھے، حج پر آئے تمام لوگ اپنے رشتہ داروں یا محرم رشتوں کے ساتھ آئے تھے۔ میں گمسم سی کمرے میں بیٹھی تھی، ایک تو اپاہج تھی، ساتھ بھی کوئی نہیں تھا۔ اس لڑکے کا بار بار فون آنے لگا، بولا کمرے میں بیٹھ کر کیا کرو گی، اکیلی پریشان ہوتی رہو گی، باہر آ جاؤ شاید طبیعت اچھی ہو جائے۔ میں انکار کرنا چاہتی تھی، وہ لڑکا مان کر نہیں دے رہا تھا، اس نے اتنے دن اپنوں کی طرح میرا خیال رکھا تھا، ہم دونوں ساتھی کی طرح ساتھ رہے تھے، میرے ساتھ آئے لوگوں نے میری پرواہ تک نہیں کی تھی۔ میرے دل میں لڑکے کے لیے عزت تھی، میں اس کی ضد پر اسے انکار نہیں کر پائے، سوچا وہ بھی تو میری فکر میں مجھے بلا رہا ہے۔ عورت کی باتیں میرے دماغ پر سوار ہو رہی تھی، مگر میں پھر بھی لڑکے کی ضد پر ہوٹل سے نکل گئی۔ وہ لڑکا میرا منتظر تھا، میں نے کہا آج ویل چیئر ساتھ لے جاتے ہیں، کیونکہ بخار سے اس روز سر بھی چکرا رہا تھا، کمزوری محسوس ہونے لگی۔ وہ کہنے لگا مجھے پریشانی نہیں ہے، ویل چیئر کو چھوڑ دو۔ میں چپ ہو گئی۔ وہ مجھے لے کر آگے بڑھنے لگا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، بخار کی وجہ سے میں بالکل اس لڑکے پر بوجھ بن گئی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ واپس لوٹ جاؤں، دل اکتا سا گیا تھا، عورت کی بات پر رونا آ رہا تھا، جانے کیسا آدھا ادھورا حج کیا تھا، لڑکے نے جیسا کروایا کر گئی، نامحرم کے ساتھ رہی، لگنے لگا کچھ ٹھیک نہیں ہوا، مگر وہ لڑکا نہیں مانا، واپس نہیں جانے دیا۔ مجھے اس کی ضد عجیب لگ رہی تھی، نیکی کو خود پر اتنا رسوا کون کرتا ہے۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے مجھ پر چڑچڑاپن سوار ہو رہا تھا، مگر میں نے پھر بھی اس لڑکے کا لحاظ کیا۔ اس سے پہلی ملاقات یاد کرتی تھی تو دل اس کے احسان میں بندھ جاتا تھا، جو پہلے دن میں گھبرائی ہوئی اسی اطراف میں چلتے لوگوں کو دیکھ رہی تھی، تب لاکھوں لوگوں میں وہی میرا سہارا بنا تھا۔ میں اپنی خالہ سے ضد کر کے اکیلی حج پر چلی آئی تھی، مگر وہاں پہنچ کر پریشان ہو رہی تھی، میں اپاہج تھی، ساتھ کوئی اپنا نہیں تھا جو سنبھالتا یا حج کرواتا۔ اپنے بچپن کا شوق پورا کرنے آئی تھی، لیکن اب بیار و مددگار کھڑی تھی، لوگ گروہ کی صورت میں حج کرنے آئے تھے، عورتیں لڑکیاں اپنے محرم مردوں کے ساتھ اطمینان سے گھوم رہی تھیں۔ میں بھی پاکستان سے ایک گروپ کے ساتھ آئی تھی، میرے والدین حیات نہیں تھے، ایک حادثے میں ماں باپ کی موت ہو گئی اور میری ٹانگیں ناکارہ ہو گئیں۔ بچپن سے خالہ نے پالا تھا، وہ بھی سگی خالہ نہیں تھی بلکہ ہمارے گھر کی پرانی ملازمہ تھی۔ میں ضدی اور ہٹ درم تھی، اس لیے حج پر جانے کا شوق ہوا تو تیاری باندھ لی، پاسپورٹ ویزا سب کچھ تیار کروایا۔ اکیلے رہنے کی وجہ سے ہر کام میں گھسی رہتی تھی، سب خود کر لیتی تھی، کبھی خود کو کمزور یا عیب دار نہیں سمجھا۔ میں نے خود کو اس قابل بنایا تھا کہ اپنا کام خود کر لیتی تھی۔ میری قسمت اچھی تھی، حج پر جانے والوں میں میرا نام بھی شامل تھا۔ خالہ نے جب میری سرگرمیاں دیکھی تو گھبرا کر مجھے سمجھانے کی کوشش کی، کہنے لگی گڑیا محرم کے بغیر حج پر نہیں جا سکتے، ساتھ کوئی عورت بھی نہیں، معذوری میں آپ کو وہاں کون سنبھالے گا۔ میں نے کہا میں سب کر لوں گی، حج پر جانے والے لوگوں کا پتہ کیا۔ ایک بیوہ عورت اپنے بھائی کے ساتھ حج پر جا رہی تھی،
خوش قسمتی سے عورت کے شوہر کا نام اور میرے والد کا نام والدیت سمیت بالکل سیم تھا۔ میں خوش ہو گئی، عورت کو پیسہ دیا تو وہ بھی میری ماں کہلوانے کے لیے راضی ہوگی۔ میں نے خالہ سے کہا جب انسان کی نیت صاف ہو تو اللہ بھی ایسے راستے بناتا ہے، جیسے میرے لیے حج پر جانے کا راستہ بن گیا۔ میں اس عورت کے گروپ میں شامل ہوگی۔ پیسہ تو میرے باپ کا چھوڑا ہوا خوب تھا، میری تیاری مکمل ہو چکی تھی، خالہ بھی ملازمہ تھی، زیادہ روب نہیں جار سکی، بیچاری چپ ہو گئی۔ میں اس عورت کے ساتھ حج پر پہنچ گئی۔ میں نے ان بہن بھائی پر بھی پیسہ لگایا کہ اس بہانے وہ میرا خیال رکھیں گے اور مجھے حج کروائیں گے، مگر وہ دونوں تو وہاں پہنچتے ہی ایسے غائب ہوئے کہ میں انہیں دوبارہ ڈھونڈ ہی نہیں پائی۔ ان کا کمرہ بھی الگ تھا، مجھے ایک بوڑھی عورت اس کی بہو کے ساتھ رہنا پڑا۔ اب میں پچھتانے لگی تھی کہ جہاں اتنی رقم برباد کی تھی وہاں تھوڑا مزید پیسہ لگا کر خالہ کو بھی ساتھ لے آتی تو وہ مجھے حج کروا دیتی، خیال بھی رکھتی، کوئی فکر نہ ہوتی۔ ہٹ ڈرمی کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہوئی۔ میں اسی مشکل میں گھری تھی جو وہ لڑکا مجھے ملا، مسلمان لڑکا تھا، اس کے چہرے پر بہت نرمی تھی۔ مجھے گھبرایا ہوا دیکھ کر وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا کوئی پریشانی ہے کیا؟ گھر والوں کو ڈھونڈ رہی ہو؟ مجھے بتاؤ تو مدد کر دیتا ہوں۔ اس کے سوال پر میں مزید گھبرا گئی تھی، خود کو اکیلا بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ سمجھ گیا تھا۔ کہنے لگا بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں، اکیلی آئی ہو؟ میں تو ویل چیئر پر تھی۔ وہ بولا اس چیئر کو ہٹا دو، میں حج کروا دوں گا، مجھے بھی ثواب مل جائے گا، تمہارا بھی حج ہو جائے گا۔ اس لڑکے نے میری مدد کی، ویل چیئر ہٹا دی، خود اٹھا کر حج کروایا۔ مجھے بھی خیال نہیں آیا کہ نامحرم ہے، غلط کر رہی ہوں۔ وہ بھی ثواب کے چکر میں اس بات کو نظر انداز کر گیا، جبکہ لوگوں کو خبر نہیں تھی۔ جو بیوہ عورت اور اس کا بھائی تھے وہ دونوں مجھے نظر نہیں آئے، مگر میرے کمرے میں رہنے والی عورت کو سچ پتہ چل گیا تھا۔ اس عورت کی باتیں مجھے پریشان کرنے لگیں، مگر میں پھر بھی لڑکے پر شک نہیں کر پائی، اسے اپنا محسن سمجھتی رہی۔ اس نے مجھے ناشتہ کروایا، جوس اور بریڈ دی۔ وہ لڑکا مجھے طواف کروانے لگا۔ میرا دماغ اندھیروں میں ڈوبا جا رہا تھا، نیم جان ہوتی جا رہی تھی اور وہیں طواف کے دوران بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو رات گہری ہو رہی تھی۔ میرے پاس وہی بیوہ عورت بیٹھی تھی جس کے ساتھ میں آئی تھی۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگی، بولی صبح سے تم بے ہوش ہو۔ مجھے فکر ہو رہی تھی، میں حیران ہونے لگی، اچانک اس عورت کو کیوں ہمدردی ہونے لگی۔ وہ میری حیرت پر شرمندگی سے بولی بیٹا پہلے دن ہم یہاں آئے تو سامان نہیں مل رہا تھا، بیگ پر نام وغیرہ لکھا تھا، پھر بھی میں جلدی میں کسی اور کا بیگ اٹھا لائی۔ میرے پیسے اور ضرورت کی ہر چیز اس بیگ میں تھی۔ بیگ پر فون نمبر لکھا تھا، مالک کو فون کیا تو اس نے دوسرے ہوٹل کا بتایا۔ بڑی مشکل سے بیگ واپس لیا، پھر میری طبیعت خراب ہو گئی، 2 روز کمرے میں پڑی رہی، پھر بھائی ہسپتال لے گیا۔ اس کے بعد سنبھلی تو تم نہیں مل رہی تھی، ہم نے تمہیں بہت ڈھونڈا، پھر دیکھا تم کسی لڑکے کے ساتھ ہوتی تھی، ہمیں لگا وہ تمہارا رشتہ دار ہے۔ اس عورت کی باتیں سنتے ہوئے مجھے بھی اس لڑکے کا خیال آیا تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا وہ لڑکا کہاں ہے؟ اس نے میرا بہت خیال رکھا، وہ میرا محسن تھا، اسے کیسے بھلا دیتی؟ مگر میرے سوال پر وہ عورت افسوس سے مجھے دیکھنے لگی، بولی نہ جانے کیسے لڑکے کے ساتھ گھومتی رہی ہو۔ اس عورت نے بتایا کہ اس لڑکے کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ وہ افسوس کر رہی تھی کہ میں ایک مجرم لڑکے کے ساتھ رہی، جبکہ مجھے جھٹکا لگا تھا، وہ تو بہت اچھا لڑکا تھا، پولیس کیوں لے گئی؟ میں گھبرا کر رونے لگی، اتنے دن ساتھ رہے تھے، انسیت بھی ہو گئی تھی، فکر بھی ہو رہی تھی، اتنا شریف اور ہنستا مسکراتا لڑکا تھا، جو لڑکا اپاہج لڑکی کو سنبھال کر حج کرواتا رہا، اس سے بھلا ایسا کیا جرم سرزد ہوا کہ جیل لے کے؟ میں اس سے ملنے کے لیے مچل گئی، اس عورت سے درخواست کی کہ ایک بار مجھے لے جاؤ، اس لڑکے سے ملوں گی، لوگ کچھ بھی سمجھیں، وہ اچھا انسان ہے، میرے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ تو اس لڑکے نے مجھے حج کروایا، اتنا مخلص انسان ہے۔ عورت سوچ میں مبتلا ہوئی، پھر میری درخواست پر مان گئی۔ میں لڑکے سے ملاقات کرنے گئی تو پولیس نے اس کا جرم بتایا، میں جرم جان کر ساکت رہ گئی۔ عورت کو جب پتہ چلا تو وہ بھی افسوس سے مجھے بولی نادان لڑکی تم اتنی متاثر ہوتی رہی، یہ نہیں سوچا مفت میں کون مدد کرتا ہے، ہم بھی پیسہ لے کر تمہیں یہاں تک لائے، اس لڑکے نے بھی تمہیں اکیلا دیکھ کر فائدہ اٹھایا۔ میں یقین نہیں کر پا رہی تھی، دل غم سے بھر چکا تھا۔ میں نے اس لڑکے پر اعتبار کیا تھا، اس کی سچائی جان کر دل کو دھکا سا لگا تھا۔ وہ عورت مجھے واپس لے آئی، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے کمرے میں رہنے والی عورت اور بوڑھی بھی پریشان ہو گئی، بار بار پوچھنے لگی کیا ہوا؟ میں کچھ نہیں بتا پائی تھی۔ پاکستان لوٹتے تک باقی سارا وقت اس عورت نے میرا خیال رکھا تھا، وہ میرے ساتھ ساتھ رہی تھی۔ میرا دل اس لڑکے کے لیے اداس ہونے لگا، سجدوں میں گر کر اللہ سے سکون مانگنے لگی۔ یہی سوچ مجھے نیم پاگل کرنے لگی کہ اگر پولیس اس علاقے میں موجود نہ ہوتی تو میرا کیا انجام ہوتا۔ میری عقل ٹھکانے لگ چکی تھی،
خالہ سے ملی تو روتے ہوئے سب بتا دیا۔ وہ دگ سے رہ گئی۔ انجان لڑکا خامہا تمہیں لے کر گھومتا رہا، تم ایسی پاگل کے اعتبار کر گئی۔ میں افسردہ سی بیٹھی تھی۔ جس لڑکے نے مجھے نیکی کے نام پر حج کروایا تھا وہ لڑکا تو مسلمان ہی نہیں تھا، وہ ایک غیر مسلم ایجنٹ تھا۔ جھوٹا ڈرامہ کر کے وہ مجھے حج کے دوران لے کر گھومتا رہا۔ نہ جانے حج بھی ٹھیک سے کروایا تھا یا نہیں، اس کی نظر مجھ پر تھی۔ پہلے دن لے کر غائب ہوتا تو لوگ متوجہ ہو جاتے، مجھے ڈھونڈتے۔ اس لڑکے کو بھی اندازہ نہیں تھا میں اکیلی ہوں۔ میں نے اسے اپنے بارے میں سب بتایا، وہ مطمئن ہو گیا، میرا اعتبار جیتا، مجھے سب سے دور کرتا تاکہ میں کسی پر اپنا راز نہ کھولوں، نہ کسی کو خبر ہو کہ ہم دونوں کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ پہلے ہی مجھے استعمال کرنے کی ٹھان چکا تھا، ساتھ ساتھ رہا، اچھائی کا ڈرامہ کر کے سمجھاتا بھی تھا کہ کسی پر اعتبار مت کرنا۔ میں کئی لوگوں کے سامنے خود اس کی اچھائی بیان کرتی رہی، اس کی طرف داری کرتی رہی، کسی کو اس پر شک نہیں ہوا۔ مجھے کبھی خیال نہیں آیا وہ لڑکا مجھے وضو کرواتا تو خود نہیں کرتا تھا، ہر وقت جھوٹ بول دیتا کہ میں وضو میں ہوں۔ میں اپنی عبادت میں مشغول رہی، کبھی توجہ نہیں دی کہ وہ عبادت بھی نہیں کرتا تھا، مجھے سنبھالنے کا ڈرامہ کر کے سب کے سامنے مصروف رہتا تھا۔ اسے مجھ سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، اس نے تو مجھے ڈال بنایا ہوا تھا، مگر پھر مجھے دیکھ کر اس کی نیت بدل گئی۔ اس نے عربی مرد والی شناخت بنائی ہوئی تھی، اس کا انداز صاف بتاتا تھا وہ پہلی بار نہیں آیا، یا پھر وہ ہر جگہ کو اچھے سے سمجھ کر آیا تھا۔ اس نے الٹا سیدھا اپنی مرضی سے مجھے حج کروایا۔ دراصل تو وہ مناسب وقت کی تلاش میں تھا۔ جب اس روز میں بے ہوش ہوئی، اس لڑکے نے 3 بار مجھے لے کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر پولیس کسی اور سلسلے میں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہ پولیس کو دیکھ کر ہر بار واپس آ جاتا، کیونکہ پولیس دیکھ لیتی تو اس کی شناخت واضح ہو جاتی۔ پولیس کے سامنے وہ جھوٹ نہ بول پاتا، اور اس کا بار بار باہر نکلنا اور پھر واپس جانا پولیس کو بھی چونکا گیا تھا۔ میں بے ہوش تھی، اس نے مجھے کندھے پر ڈالا ہوا تھا۔ لوگوں کو تو کہہ دیا میں اپاہج ہوں، اس لیے اٹھایا ہے۔ لوگ بھی مجھے دیکھتے تھے، مگر پولیس سوال جواب کرنے پر آئی تو میری بے ہوشی کی وجہ پوچھی۔ مجھے وہ لڑکا نشہ آور دوا دے کر اتنی گہری بے ہوشی میں ڈال چکا تھا، پولیس کی ناکہ بندی نہ ہوتی تو وہ مجھے لے کر نکل جاتا، مجھے تلاش کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ خالہ بھی 2 آنسو بہا کر اپنی زندگی جینے لگتی۔ میں اس لڑکے کی حقیقت جان کر بہت روئی تھی، اپنی کم عقلی پر بھی غصہ تھا، مگر اس لڑکے کی یہ یاری نے دل توڑ دیا تھا۔ اگر پولیس نہ ہوتی اور وہ مجھے لے جاتا تو نہ جانے میرا کیا انجام ہوتا۔ یہ تو اللہ کا سہارا تھا اور اس کی رحمت تھی کہ میں محفوظ رہی۔ اللہ کے حکم سے ایک غیر مسلم نے ہی مجھے سنبھال کر سارا حج کروایا، اور جب اس نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اللہ نے اس کا راز کھول دیا۔ میں اس کے بعد دوبارہ حج پر کبھی نہیں جا پائی۔ اس واقعے کو 15 برس گزر چکے تھے۔ میں اب ایک سمجھدار سنجیدہ عورت ہوں، اپنا گھر خود سنبھالتی ہوں، آج اپنے کام خود کرتی ہوں، خود محتاط ہو چکی ہوں، لیکن کسی پر اعتبار نہیں کر پاتی۔ لوگ جتنے اچھے اور مخلص بن جائیں میں ان کے قریب نہیں ہو سکتی۔ وہ لڑکا برا تھا یا اس کا مقصد جو بھی تھا، مگر وہ مجھے ایک سبق تو سکھا گیا ہے کہ کبھی کسی پر اندھا اعتبار نہیں کرنا، ورنہ ہم اپنی کمزوری کو ظاہر کر لیں تو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس نے بھی میری خامی کو استعمال کیا تھا، اسے خود بتا بیٹھی تھی کہ میرے مرنے پر رونے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اب عقل آئی ہے کہ جس کا کوئی نہ ہو اس کا اللہ ہوتا ہے۔ روزانہ ایک نیا سچا واقعہ اور کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔